बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 17 नवंबर है, इतवार का दिन है, और मैं हमेशा एक बात करता आ रहा हूं कि मुसलमानों को जब भी शिकस्त हुई है, बैरूनी मुहाज के ऊपर नहीं बल्कि अंदरूनी मुहाज के ऊपर हुई है, और इनकी अपनी सफों के अंदर गद्दार पैदा हुए। उन गद्दारों की वजह से इनको बड़े बड़े मुहाजों के ऊपर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, ये बात बिल्कुल सादिक आती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिस तरह से खबरें रिपोर्ट हुई कि ईरान के अंदर, ईरानी फौज के अंदर जो गद्दार हैं वो पकड़े गए। उनको नो डाउट उन्होंने सजाएं भी दी, फिर सफाया भी उन्होंने किया, लेकिन वो गद्दारी जो थी उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? ईरान को। और उनके बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है वो इस दुनिया से यूं कह लें कि रुखसत उन्होंने ले ली, वो अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन अभी जो इस वक्त लेबनान के अंदर एक जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया गया, और आज वो कह लें कि जो लेबनानी गद्दार है वो पकड़ा गया। हम भी कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमला होता है वो जहां पर हमला होता है वहां पर पहले से ऐसे लगता है कोई कैमरा नस्ब होता है, और कैमरा नस्ब होने के बाद वहां जहां पर हमला होता है उसकी फुटेज ग्रैब होती है और बाद में वो अपलोड हो जाती है। अब जनाबे वाला बाकायदा तौर पर हिजबुल्लाह की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया, और ये गद्दार कैसे पकड़ा गया है, क्या सजा इसको दी गई है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर लेबनान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, जो लेबनानी मज़ामत की जानिब से जो इसराइल के मुताद्दिद शहरों के अंदर जो है वो धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, जो सायरन है वो बजते हुए दिखाई दिए, और बाकायदा तौर पर इजरायली मीडिया इसको रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो ऑपरेशन कैसे किया गया है, कैसे ये आयरन डोम को, डेविड स्लिंग को, एरो को, थॉड को मतलब इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ये वाकई ऐसा मुमकिन है? क्योंकि ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि एक नॉन स्टेट एक्टर जिसे कहा जाए, एक पूरी की पूरी फुल फ्लैज फौज भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इस टेक्निक के साथ हमलावर हो और भरपूर तरीके से वो एक फौज की तरह लड़ रही हो, ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी आम स्टोरी, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर इजराइल के अंदर जो एहतजाज हैं वो चल रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर आए हुए हैं, जंग बंदी की दुहाइयां दी जा रही हैं, अपने जो लोग हैं, जो कैदी हैं, उनको बाजियाब करवाने के हवाले से जो है वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 10 लाख जो शहरी हैं वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये यूं कह लें कि एक बहुत बड़ा सेटबैक और बहुत बड़ी खबर है। ये क्या तमाम तो डिटेल्स है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से आप मेरे पहले चैनल्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बैन हो रहे हैं, मुसलसल चैनल्स बैन हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा आपके साथ राब्ता जो वो भी मुनक़ता हो गया। ये मैंने बैकअप के तौर पर चैनल क्रिएट किया है, इसके ऊपर अपनी मोहब्बत निछावर कीजिए और भरपूर इसके ऊपर भी सपोर्ट आपकी चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरीके से जो हालात पैदा हुए हैं वो है ना कि मस्बा दे दरवाजे ऊंचे ते हक दे रानू मोरी हूं, ए मुल्ला पंडित नहीं लंघन देंदे जो लंघिया सो चोरी हूं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी इसी बात को सामने रखते हुए ये वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज में पैगाम एक देना चाहता हूं। ए उलमाए सू, ए शयूख सुल्तान, ए दीन फरोशो, इस वक्त जिस तरह से वहां पर जो मजलूम लोग हैं, वहां जो अपनी जाने निछावर कर रहे हैं, वो जो अपनी जाने आफरीन के हवाले कर रहे हैं, वो जो लोग हैं उनके हाथों पर लगी हुई खाक, उनके पांव के ऊपर लगे हुए गुबार अल्लाह के नजदीक यकीन जानिए ऊद की खुशबू से मुअत्तर जो इनके चेहरे हैं। ये जो उलमाए सू की बात करो, मैंने पहले कहा ना कि मस्बा दे दरवाजे ऊंचे ते हक दे रानू मोरी हूं, ए मुल्ला पंडित नहीं लंघन देंदे जो लंघिया सो चोरी हूं। इनके पास से जिसने भी गुजरना है वो चोरी चोरी गुजरना है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जो खेल खेलने हैं, अपने फायदे के लिए वो खेलने हैं। अभी ये जितनी भी ऊद की खुशबू लगा लें, ये बेशक इनके जो चेहरे हैं और जो हराम पैसों से इनके फूले हुए जिस्म है, वो जितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, इनसे कहीं ज्यादा पाकीज़ा वो लोग हैं जो गर्दो गुबार से जो है वो अटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पाकज़ात की रजा में राजी हैं और वो वहां पर मौजूद हैं जो अलकुदस के साथ खड़े हैं। लेकिन हैरानी है कि कैसे ये लोग जो है वो जो इस वक्त अपने ईमान को बेच रहे हैं। हैरानी की बात है। आप अंदाजा कीजिए, इस वक्त जो जनरल मैकमास्टर है उसकी जानिब से दावा किया गया है कि जो साबिक अमरीकी फौज का कौमी सलामती का मुशीर भी रहा है, और अभी उसने एक खबर दी है जो बड़ी दिल दहला देने वाली है। अल्लाह करे कि ये गलत साबित हो, ये सच साबित ना हो, लेकिन ईरान के अंदर जो है वो जो आयतुल्लाह अली खामनाई हैं उनकी सेहत के हवाले से जो है वो खबर कोई अच्छी नहीं आ रही।
اس نے کہا کہ ایران جلد ہی سپریم لیڈر علی خامنائی کی موت کا اعلان کرے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن وہ یہ کہہ رہا, کیونکہ وہ قومے میں ہے. میں اس کو ذاتی طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں کر رہا, کیونکہ میک ماسٹر جو ہے وہ ایک مشیر ہے, ظاہر سی بات ہے مشیر رہ چکا ہے اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے امریکی فوج کے اندر, لیکن اس کے باوجود وہ ایک پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. ابھی ایران کی جانب سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے, ایران نے اس کے اوپر کوئی اپنی ٹیک نہیں دی, تو اس وجہ سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی جو اسرائیل شام کے اندر روسی افواج سے مدد بھی مانگ رہا ہے, اور کیونکہ یہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے اس کی جانب سے رپورٹ شائع کی گئی ہے. اس نے بتایا کہ اسرائیل شام کے اندر روسی افواج سے مدد مانگ رہا ہے تاکہ حزب اللہ کو اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے کو بھرنے سے روکا جا سکے. مطلب جو ان کو ہتھیار وہاں سے مل رہے ہیں وہ روکے جا سکیں. اسرائیل حزب اللہ کے ہتھیاروں کی ترسیل کو روکنے کے لیے لبنان اور شام کی سرحد پر اہم اہداف کے اوپر حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تاہم حملے سپلائی کو مکمل طور پر اثر کرنے کے لیے ناکافی ہیں. یادود اہرانوت جو ان کا اخبار ہے, عبرانی اخبار ہے, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ترکی ہے اس نے اسرائیلی صدر آئزک ہرزگ کا دورہ آذربائیجان جو ہے وہ منسوخ کروانے کے اندر کلیدی کردار ادا کیا ہے. کیونکہ ترکی نے اسرائیلی صدارتی طیارے کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا, جس کی وجہ سے صدر ہرزگ کا دورہ جو ہے وہ آذربائیجان کا وہ منسوخ ہو گیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ابھی 2 دن پہلے جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہے طیب اردوان, اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے مکمل طور پر اپنے رابطے منقطع کر دیے ہیں, بائیکاٹ کر دیا ہے, اور یہ اس کے بعد یہ خبر سامنے آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. حالانکہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ انہی سے جو تجارت ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے, اور تجارت بھی انہوں نے منقطع کرنے کا اس کا مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ابھی جو سب سے بڑی خبر ہے, جو لبنانی غدار کے پکڑے جانے کے حوالے سے خبر ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ لبنانی غدار اسرائیل کو تصاویر بھیجتے ہوئے پکڑا گیا ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو جہاں پر حملہ ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر پہلے سے کیمرہ نصب ہو, پہلے سے معلوم ہو کہ یہاں پر حملہ ہونے جا رہا ہے, اور پھر فوٹیج جو ہے وہ گریب ہوتی ہے, وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو لبنانی صحافی ہے نبیل مملوک, جو کہ النہر کے لیے کام کرتا ہے, اور راکٹ لانچنگ سائٹس کی جو تصاویریں ہیں, تصاویر وہ کھینچتے ہوئے اور مزاحمتی صحافیوں کو اسرائیلی فوج تک پہنچانے کے لیے معلومات شیئر کرتے ہوئے وہ پکڑا گیا ہے. اور اس کے ساتھیوں نے اس کی دھوکہ دہی کا پردہ فاش کیا جب انہوں نے اس کا فون چیک کیا. فون کا جب انہوں نے پکڑا ہے تو ان کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو کچھ اور ہی معاملات ہیں, گیم کچھ اور چل رہی ہے. تو اس حوالے سے جس طرح سے ایران کے اندر جو ہے وہ ایک بہت سخت قانون ہے, اب اسی سخت قانون کو اپناتے ہوئے جو لبنانی مزاحمت کی جانب سے بھرپور طریقے سے ایکشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. آپریشن مزید تیز کر دیا گیا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ جو آگے اس کے انجام تک پہنچانا ہے, کیونکہ یہ عبرت جب تک نہیں بنتے اس طرح سے معاملات پاسبل نہیں ہے, چاہے کہیں پر بھی ہوں, کسی بھی فوج کے اندر ہوں. آپ اگر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہوں, اگر آپ اسرائیل کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو اسرائیل کی طرف سے ہوں. اگر آپ دیکھیں جب بھی کسی کا جو آپ لڑائی کرتے ہیں تو بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیتے ہیں جہاں پہ ہوتے ہیں. اگر غداری ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, اور ڈبل گیم کی سزا ایک ہی ہوتی ہے, تاکہ باقی جو پیرائے میں لوگ کھڑے ہیں اس کے پیچھے وہ نہ ہو کہ ایک اور چین چل پڑے. اس کو روکنے کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کو انجام تک پہنچانا پڑتا ہے. تو اس انجام تک پہنچا دیا گیا, اور اس حوالے سے مزید خبریں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ اور مزید اس کے اندر جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا گیا مزید لوگوں کو پکڑنے کے لیے, تاکہ یہ جو ایک گھنونا کھیل ہے اس کو ختم کیا جائے. دوسری جانب جب بھی اسرائیل کو محاذ کے اوپر کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو وہ حزب اللہ کے خلاف جو انتقامی کارروائی میں لبنان بھر کے اندر جو شہری عمارتیں ہیں اور انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بمباری شروع کر دیتے ہیں. وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں ان کے اکارڈنگ, اور یہ حزب اللہ کی غلطی ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو قتل عام کر رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا بھی شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر ایک ایجنڈے کے تحت بھرپور طریقے سے کھیلا جاتا ہے. عوام کی مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے, ذہن سازی کی جاتی ہے, تاکہ پریشرائز کیا جائے اس لبنانی مزاحمت کو, اور ان کو اپنے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہونے کے لیے مجبور کیا جائے. لیکن اس طرح وہ بیروت میں سویلین اپارٹمنٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں, جبکہ حزب اللہ محاذ کے اوپر ہے اور یہ لڑائیاں جاری ہیں. اس وقت ریٹائرڈ امریکی کرنل جو ہے اس کا انکشاف اس نے کیا, وہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اسرائیل لبنان میں اپنے جو ہلاک اور زخمی افراد کی تعداد کو چھپا رہا ہے, جبکہ تل ابیب میں اس نے بتایا کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ 10 لاکھ یہودی پہلے ہی اسرائیل چھوڑ کر جا چکے ہیں. مطلب 1 ملین. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا احتجاج, تو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے احتجاج ہو رہے ہیں. لیکن اس وقت
تقریباً جو اسرائیلی میڈیا ہے، اسرائیلی ہوم فرنٹ، اس کی جانب سے رپورٹ دیا گیا. اس نے کہا سائرن ساؤنڈز ان مور دین 20 cities اینڈ لوکیشنز ان ناردرن اسرائیل. جو اسرائیلی شہر ہیں ناردرن اسرائیل کے اندر 20 شہر اور دیگر جو لوکیشنز ہیں اس سے زیادہ 20 سے زائد جو لوکیشنز اور شہر ہیں وہاں پر سائرن بج رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں. اور پھر بتایا گیا کیا کوالٹیٹیو میسل سالوو فرام لیبنان ٹوورڈز حیفا کے اندر جو ہے وہ کوالٹیٹیو آپریشن کیا گیا. ہیوی راکٹ بیراج ٹوورڈز دا کریات ایریا نیئر حیفا کے نزدیک جو ہے وہ یہ حملے جو ہے وہ مزید جاری ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا نے کنفرم کیا سائرنز آر ناؤ ساؤنڈنگ ان کریات ایکر اینڈ سیٹلمنٹس آف ویسٹرن گیلیلی. جو ویسٹرن گیلیلی ہے سیٹلمنٹ اور اس کے علاوہ جو ایکر ہے اور کریات ہے وہاں پر جو سائرن ہیں وہ بچ رہے ہیں. پھر یہ بتایا گیا کہ راکٹ سالووز ور لانچڈ فرام لیبنان ٹوورڈز دا آکوپائڈ سٹی آف سفید. جو سفید شہر ہے وہاں پر اس کی طرف جو ہے وہ لبنان کی طرف سے جو میزائل سالوو راکٹ سالوو لانچ کیا گیا وہ وہاں پر حملے جو ہے وہ جاری ہیں. پھر مزید بتایا گیا کہ جو اس وقت کارزرین with a salvo of rockets at 12:30 p.m. today as part of warning issued by the resistance to a number of settlements in the نارتھ کے اندر جو مختلف سیٹلمنٹس ہیں بڑی تعداد میں ان کو ریزسٹنس کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ یہاں پر 12:30 بجے آج جو ہے وہ اس وقت جو سیلوو کے ساتھ حملہ کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے وہ وارننگ جاری کی جا رہی ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک بڑا دو ٹوک انداز میں جو پیغام بھیجا گیا اور واضح طور پر کہا گیا کہ ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جو کہ حسن نصر اللہ کی جانب سے ایک موقف اختیار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی تک جو ہے وہ ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے. اور آج یہی جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ لبنانی مزاحمت کی جانب سے جاری کیا گیا جس میں انہوں نے اپنی سٹرانگ پوزیشن جو ہے وہ لی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ، ہماری آرمی، ہماری ریزسٹنس وہ ایک پیج کے اوپر ہیں اور ہمیں اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑی ہم کریں گے، لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور وہ موقف ایک ہے، وہ ایک آزادی کے بعد جو کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن دوسری جانب اس وقت جو اسرائیلی آرمی ہے ان کے ریڈیو کی جانب سے خبر دی گئی اور انہوں نے بتایا کہ اس گھات کی تفصیلات جس میں ان کا فوجی جو ہے وہ اوری تسانووچ جو جنوبی لبنان کے اندر اپنی جان کی بازی ہار گیا. گولانی برگیڈ کی 13ویں بٹالین کی ایک فورس نے جنوبی لبنان میں ایک عمارت کے اوپر چھاپا مارا، اس پر ٹینک کے شل سے گولہ باری کی اور دستی بم جو ہے وہ پھینکے. جب فورس جو ہے وہ عمارت کے اندر داخل ہوئی تو وہاں پر جنگجوؤں نے حملہ کر دیا جس کے وجہ سے فائرنگ کے تبادلے میں یہ جوان ان کا مارا گیا. اور اسلامی مزاحمت کی جانب سے بتایا گیا کہ ہمارے جنگجوؤں نے شام کے قصبے کے مشرقی مضافات میں کل جو حیفا کی ہفتہ کی رات گزری ہے وہاں پر پیش قدمی کرنے والی جو ان کی دشمن فورس ہے آرمی کے اوپر گھات لگا کر حملہ کیا. اور یہ جو وہاں پر علاقہ ہے اس کے اندر گھات کے ساتھ متعدد ان کے لوگ جو ہے وہ ہلاک بھی ہو اور متعدد زخمی بھی ہو جن کو وہاں سے نکالتے ہوئے دیکھا گیا. اس طرح سے مزید جو ہے وہ المیادین کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ خیام جو کہ شہر ہے اس وقت لبنان کا وہاں پر مضافات میں مزاحمت کاروں اور قابض کے درمیان جو ہے وہ لڑائیاں بھی جاری ہیں، جھڑپیں جاری ہیں. وطاء الخیام کے آس پاس جو پیش قدمی کرنے کی جو اسرائیلی کوششوں کا سامنا کرنے والے جو وسیع آپریشن میں آخری 10 منٹ کے اندر جو طیارے ہیں وہ پہنچے اور جنوبی لبنان کے اندر خیام شہر اور اس کے مضافات پر 6 انہوں نے فضائی نشانے لیے اور بھرپور طریقے سے یہ جھڑپیں وہاں پر جاری ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو فلسطین کے جنوب کے اندر اشدود کے قریب جانے میں ایک ڈرون جو ہے وہ حملہ ہوا اور جو اسرائیل کی جانب سے اسرائیل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ڈرون کی دراندازی کی وجہ سے دشمن کے ڈرون جو لبنانی مزاحمت ہے ان کے ڈرونوں کی وجہ سے دراندازی کی وجہ سے رشون لیزیون کے جنوب کے اندر حشفیلا، نیزیونا، بیت حنان اور پھر بیت اوید کے اندر سائرن جو ہے وہ بچ رہے ہیں اور یہ حملے اس طرح سے جاری ہیں. لیکن یہ لڑائیاں ابھی رکنے والی نہیں ہیں، مزید حملے بھی تیز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.